नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ताज़ा तरीन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ताज़ा तरीन जो खबरें हैं, ताज़ा तरीन जो एस्टिमेट है वो यही अब जो रिजल्ट है, जो जिस तरह मामला जा रहे हैं, एक बात तो ये तय हो चुकी है कि अमेरिका और अरब्स की जो पार्टनरशिप है उसके दिन गिने जा चुके हैं। ये पार्टनरशिप अब नहीं चल सकती। हाँ, ये बात भी क्लियर है कि अभी तक अरब्स को ये समझ नहीं आ रही कि अमेरिका का अल्टरनेटिव क्या है। वो अमेरिका के ऊपर इतना ट्रस्ट करके बैठे हुए थे कि पता नहीं अगले 200 साल अमेरिका ही ने इधर बैठे रहना और अमेरिका ही ने इनको जो है वो प्रोटेक्ट करना है। जिस लेवल के ऊपर ये पार्टनरशिप जब आगे चली गई थी और जिस तरह से ये मुकम्मल डिपेंडेंट हो गए थे अमेरिका के ऊपर, तो अब इनको ये बात सही है कि समझ में नहीं आ रही है कि फौरी अल्टरनेटिव क्या है अगर अमेरिका नहीं है तो, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो लेकिन ये बात भी तय है कि ये फैसला हो चुका है कि अब हमने अल्टरनेटिव की तरफ जाना है, उसको तलाश करना है, अपनी सिक्योरिटी को देखना है कि अब वो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह बात है कि इस पार्टनरशिप के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और आने वाले दिनों में वो तब्दीलियां और रिजल्ट्स भी आपको नजर आएंगे। और अभी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो दोहा पहुंच रही है। जो रिस्पांस हो सकता था, जो इजराइल ने बदमाशी की, उसका रिस्पांस हो सकता था, इक्विवेलेंट रिस्पांस क्या हो सकता था? आपकी इंसल्ट हुई है, इक्विवेलेंट रिस्पांस आप कैसे दे सकते थे जैसे ईरान ने दिया? या तो आप जवाब में मिसाइल जब वो फायर करते, ये था इक्विवेलेंट रिस्पांस, वो नहीं दे सके। दूसरा इक्विवेलेंट रिस्पांस क्या हो सकता था कि ये इतना प्रेशर क्रिएट कर देते अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर, इतना थ्रेट करते और ऐसे इकदाम उठाते कि इजराइल मजबूर हो जाता गजा में सीजफायर के लिए, या फिर अमेरिका मजबूर हो जाता गजा में सीजफायर के लिए। ये इस बात का इक्विवेलेंट रिस्पांस था और जो इजराइल ने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है ये उसका बिल्कुल इक्विवेलेंट रिस्पांस था। सब कहते हैं कि भाई ठीक है, इन्होंने जवाबी हमला नहीं किया तो कम से कम गजा में तो सीजफायर करवाया, यानी इन्होंने इतना थ्रेट कर दिया और इजराइल मजबूर कर दिया, इन्होंने अपनी ताकत का क्या खूब इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये दो इक्विवेलेंट रिस्पांस हो सकते थे, दोनों जो है वो इन्होंने नहीं दिए। बाकी जो भी है वो फेस सेविंग है। तीसरी बात जो अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि चाइना खुलकर मदद को आ चुका है। चाइना फलस्तीन की मदद कर रहा है, चाइना अरबों के साथ मामला को बढ़ा रहा है, मिडिल ईस्ट की बाकी रियासत खासकर ईरान के साथ मामला को आगे बढ़ा रहा है। पहली बार यह कंफर्मेशन नेतन्याहू के मुंह से आई है। नेतन्याहू ने पहली बार चाइना का नाम लिया है और चाइना के खिलाफ उसने एक तरह से ऐलान जंग करने की जब कोशिश की है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे खिलाफ एक मुल्क जो है वो खामोशी के साथ हाईएस्ट लेवल के पर मदद कर रहा है और उस मुल्क का नाम है चाइना। यह नेतन्याहू ने जब वो बात की है और रूबियो के दौरे के दरमियान ये बात हुई है। अब चाइना को दरमियान में नेतन्याहू क्यों घसीट रहा है, पहली बार उसका नाम क्यों ले रहा है? चाइना हेल्प कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हेल्प तो जारी है, तो फिर अब चाइना का नाम जब क्यों लिया जा रहा है? ज़ाहिर है चाइना की हेल्प भी बढ़ती चली जा रही है और जब से एससीओ का समिट हुआ है उसके बाद से ये और मामला आगे बढ़ रहे हैं और अरबों को जो पेशकश है वो चाइना से, रशिया से आ रही है। अभी अगला जो मंथ है उसमें अरब लीडरशिप मॉस्को भी जा रही है। तो वाई चाइना? कुछ महीने कबल एक अजम्पशन हमने आपके सामने रखी थी, एक एस्टिमेट हमने आपके सामने रखा था कि अगर अमेरिका और चाइना जंग की तरफ जाते हैं, यानी कोल्ड वॉर, अगर ये दोनों कोल्ड वॉर की तरफ जाते हैं तो अमेरिकन जो सपोर्ट है वो इजराइल के लिए बढ़ेगी। चाहे इजराइल जो मर्जी करे, चाहे अमेरिका के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर आए, वो इजराइल की सपोर्ट खत्म नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ जंग कहां पर होनी है? एशिया में। एशिया में उनका सबसे ताकतवर और बड़ा इत्तेहादी कौन है? इजराइल। और फिर बैठा भी मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट वो कि आपने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए मिडिल ईस्ट का कंट्रोल जरूरी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब चाइना के साथ जंग होने जा रही है, वो एशिया में जो बैटलफील्ड होगा उसमें अपने सबसे बड़े इत्तेहादी से क्यों कर पीछे हट जाएंगे और क्यों कर उसको कमजोर होने देंगे, बल्कि वो उसको ग्रेटर इजराइल की तरफ लेकर जाएंगे ताकि ये मजीद ताकतवर हो और अमेरिकन जो हेजमनी है वो थ्रू इजराइल मजीद जो है वो इस्टेब्लिश हो। और इसलिए अब इजराइल जो है, चूंकि वहां पर अमेरिका फर्स्ट की मूवमेंट जारी है कि इजराइल हमारे किस काम का है, तो इजराइल यहां पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट है अगेंस्ट चाइना। ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है। इजराइल अपने आप को इस तरह से पोजीशन और पोर्ट्रे कर रहा है कि आपकी जंग चाइना से है, चाइना के खिलाफ जो फ्रंट लाइन स्टेट है वो हम हैं। तो इस तरह से पोजीशन कर रहा है। दूसरा, चाइना के खिलाफ महाज खोलने की जरूरत क्यों पेश आई है? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि आपने देखा अरबों के ऊपर हमला हुआ, वो कोई जवाब नहीं दे सके, और बाकी जिनके साथ इजराइल लड़ रहा है कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है। इजराइल जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो सुपर पावर्स ने अपने डर्टी वर्क के लिए रखी हुई है, ठीक है ना। इसलिए इजराइल जो मर्जी क्राइम्स करता चला जाए, और वो फखरिया क्राइम्स करता है, वो फखरिया लोगों को असैसिनेट करता है। दुनिया की कोई रियासत अपने साथ ये शोहरत नहीं जोड़ना चाहती कि हम लोगों को असैसिनेट करते हैं, हम नए नए तरीकों से लोगों को असैसिनेट करते हैं। ये कोई अपने साथ ये शोहरत जो है वो नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन इजराइल फखरिया ये कहता है। तो सुपर पावर्स ने असल में इजराइल को रखा हुआ है अपने डर्टी वर्क के लिए, और ये इस बात भी अरबों को सीखनी चाहिए और मिडिल ईस्ट के मालिकों को, वो कभी इजराइल से पीछे नहीं हटेंगे। तो जब तक एक नई सुपर पावर के इंटरेस्ट इजराइल के इकदाम के साथ टकरा नहीं जाते, इजराइल के वजूद के साथ टकरा नहीं जाते, तब तक इजराइल समझता है कि उसको कोई खतरा नहीं है। तो चूंकि चाइना का राइज हो चुका है और हो रहा है, तो इसलिए अब चाइना को इजराइल अपने लिए थ्रेट समझ रहा है। क्योंकि जब एक दूसरी सुपर पावर इमर्ज करेगी
تو ظاہر ہے کہ چائنا کے مفادات کا تحفظ تو اسرائیل نہیں کر سکتا، اسرائیل بیک وقت چائنا اور امریکہ کے مفادات کا تحفظ تو نہیں کر سکتا، اس طرح سے اپنے آپ کو پوزیشن تو نہیں کر سکتا. اور چائنا کا ویسے بھی جو الائنس ہے وہ عرب اور عجم کے ساتھ بن رہا ہے، جس کے ساتھ اسرائیل کی لڑائی ہے. تو چائنا جو ہے نا وہ اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بڑا، یعنی کوئی بھی اگر متبادل پاور ایمرج کرتی ہے تو اسرائیل اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. تو اس لیے اب اس نے محاذ ہے وہ چائنا کے خلاف کھول دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا اور ایک فولش بیہیویئر ہے، لیکن یہ پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی اینٹی قائم کر رکھی ہے جس کو چلانے کے لیے وائلنس چاہیے، جس کو چلانے کے لیے جنگیں چاہیے، جس کو چلانے کے لیے جھوٹے نیریٹیوز آپ کو بنانے ہیں. تو اس لیے 100 سال کے بعد بھی اگر آپ پوری ہسٹری دیکھتے ہیں تو جھوٹ، وائلنس، جنگیں اور آگے بھی یہی ہیں. تو یا تو یہ اینڈ آف ٹائم ہے یا پھر یہ اینڈ آف اسرائیل ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں چل نہیں سکتی ہیں. مسلسل جنگیں نہیں ہو سکتی ہیں، مسلسل وائلنس، مسلسل جھوٹ نہیں چل سکتا ہے. تو یا تو اینڈ آف ٹائم آ رہا ہے یا پھر یہ اینڈ آف اسرائیل ہے، یہ دونوں میں سے جو ایک چیز ہے. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ چائنا آ چکا ہے، اور یہی نتنیاہو جو ہے وہ 80s کے اندر سوویت یونین کے خلاف بھی لابینگ کر رہا تھا، سوویت یونین کو کولیپس کروانے کے لیے. اس کے آن ریکارڈ انٹرویوز موجود ہیں جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوویت یونین کو توڑ دینا چاہیے. حالانکہ آپ کو دلچسپ بات اگر آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو امریکہ اور یورپ سے بھی بڑا سپورٹر اسرائیل کے قیام کے لیے سوویت یونین تھا. سوویت یونین اسرائیل کا، اور ایون یونائٹڈ نیشن میں سوویت یونین نے یہ کہا کہ امریکہ ڈیلے کر رہا ہے اسرائیل کی سپورٹ میں. سوویت یونین سب سے بڑا سپورٹر تھا، کیونکہ جو اس وقت زائنسٹ لیڈرشپ تھی وہ ایسٹرن یورپ سے تھے اور سوشلسٹ مائنڈ کے تھے. تو سوویت یونین یہ سمجھتا تھا کہ یہ اسرائیل ہمارا مفادات کا تحفظ کرے گا. لیکن بعد میں پھر ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ تو معاملہ الٹا ہے. تو پھر سوویت یونین جو ہے وہ اس نے مڈل ایسٹ کی باقی ریاستوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا. اور ویسے بھی اسرائیل جس پر حملہ کرتا تھا سوویت یونین پھر اس کی ہیلپ کو آتا تھا، یعنی جو مصر ہے باقی ملکوں کی مدد کو. تو اس لیے اس نے لابینگ شروع کر دی سوویت یونین کے کولیپس کی، اور اب یہ چائنا کے خلاف جو ہے وہ کھل کر آ رہا ہے. اچھا جی، اب ناظرین چونکہ انہوں نے کوئی پراپر ایکٹ نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ فیل ہو چکے ہیں جنگ کو رکوانے میں، اور مڈل ایسٹ کے اندر ڈیولپمنٹس کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دینے میں یہ فیل ہو چکے ہیں. تو اب باقی طاقتیں ایمرج ہوں گی اور وہ اسرائیل کا سامنا کریں گی، جس میں آپ کو بتا دوں حماس پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر آپ کو نظر آئے گی. حماس کی ایک اسٹرینتھ تو ہے نا غزہ میں کہ ان کے پاس کتنے فائٹرز ہیں، کتنے اسلحہ ہے، کتنا ان کی کیپیبلٹیز وہاں پر بچی ہوئی ہیں، ایک طاقت وہ ہے. لیکن دوسری بڑی طاقت اس کی آئیڈیالوجی ہے جو اب پورے ریجن تو کیا پوری دنیا میں وہ بڑھ چکی ہے. اور امریکنز ینگسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ حماس کو پریفر کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو پورے ریجن جو ہے اس کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو عربز کی ڈاکٹرائن تھی اسرائیل کے سامنے وہ فیل ہو چکی ہے، اور جو حماس اور ریزسٹنس کی ڈاکٹرائن ہے، جو ان کی اپروچ ہے ٹورڈز اسرائیل، یہی صحیح راستہ ہے. تو حماس آپ کو زیادہ طاقتور ہو کر نظر آئے گی، اور دیگر بھی فورسز جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایمرج اب کریں گی، کیونکہ یہ اپنا کوئی ڈیسائسو رول ادا کرنے میں یہ اسٹیٹ جب وہ فیل ہو چکی ہیں اور ایکسپوز ہوئی ہیں پوری طریقے سے. تو اس لیے اب غزہ کے اندر دیکھیں کہ جو اسرائیل نے اب زمینی آپریشن بھی وہاں پر اگریشن شروع کر دیا ہے، تو اس کا بھی رد عمل جب وہ آنا ہے. اور ابھی اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن کی طرف جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی خبر یہ آ جائے گی اگلے 24-48 گھنٹوں میں کہ کیا اس کی بھی گرین لائٹ جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور غزہ میں جو ڈسپلیسمنٹ ہے، جو بمبنگ ہے، اس کا بھی رد عمل جو ہے وہ آنا ہے. تو حماس اور باقی ریزسٹنس آپ کو زیادہ پاورفل ہو کر نظر آئے گی. اچھا، اگلی بات یہ ہے، ٹرمپ نے کہا تھا 2018-19 کے اندر سعودی عربیہ کو مخاطب کرتے ہوئے، کنگ آف سعودی عربیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جو آج کے تناظر کو سمجھنے کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے. ٹرمپ نے کہا تھا ان تمام بادشاہتوں کو اور خاص کر کنگ آف سعودی عربیہ کو کہ وی پروٹیکٹ یو، ہمارے بغیر تم 2 ہفتے بھی نہیں ٹک سکتے. یہ ٹرمپ کی اس وقت سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے بغیر تم 2 ہفتے بھی نہیں ٹک سکتے، ہم نے تم کو جب بچا کر رکھا ہوا ہے. تو دیکھیے اب یہ فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور ریاستیں ہیں، جو کہ ساری مونارکیز ہیں، ساری بادشاہتیں ہیں، اس میں جمہوریت تو کوئی بھی نہیں ہے نا، ساری بادشاہتیں ہیں، اور امریکہ یہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ان بادشاہتوں کو چلاتے ہم ہیں، ان کو بچا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر ہم نہ ہوتے یہ 2 مہینے جو وہ نہیں ٹک سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مونارکیز جو ہے وہ کتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، اور اسی چیز کو امریکہ نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. یعنی امریکہ نے ان کو جیسے اپنا جو ہے وہ پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے، اور یہ اسی خوف کے قیدی بنے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ہماری حکومتیں گر جائیں گی. اب آپ دیکھیے چونکہ ہر ریاست کا اب یہ قطر پر حملے کے بعد اور جو ایک بڑا رسپانس نہیں دیا گیا، ایکویلنٹ رسپانس نہیں دیا گیا، تو اس کے بعد یہ ڈیبیٹ جب مزید آگے بڑھی ہے. دیکھیے ہر ملک کے اندر ایک خاندان ہے، اس کی بادشاہت ہے، لیکن ہر خاندان کے اندر جس کی بادشاہت ہے اور اس کا جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے رائول بھی ہیں. بھئی دوسرے بھی تو شہزادے ہیں نا، وہ بھی تو بادشاہ بننا چاہتے ہیں. ہر ملک کے اندر یہی صورتحال ہے. تو جن کی گورنمنٹ اس وقت ہے، جو اس وقت ان اتھارٹی ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کو مسلسل چلانے کے لیے امریکہ ان کو انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے کہ آپ کا مخالف کیا کر رہا ہے، ان کو جو ملٹری سپورٹ دی ہوئی ہے. یعنی یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے، اندر کیا چل رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے. اور ریجن میں جو ایک جو بھی ڈائریکشن ہوگی وہ امریکہ اور یہ ملک مل کر جو ڈیسائیڈ کریں گے. ایران کے ساتھ ایران خطرہ ہے تو سب مل کر ایران کے خلاف جائیں گے.
اندر بھی جو منارکیز وہ چلا رہے ہیں، جیسے دیکھیں آپ کی اپنی فوج ہوتی ہے نا، آپ کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے جو آپ کی گورنمنٹ کو چلا رہی ہوتی ہے، تو یہ اب یہ اتنا کھل کر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، باقی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ منارکیز تو بالکل چل ہی رہی ہیں امریکن سپورٹ کے اوپر، کہ امریکہ اس کو ڈے ٹو ڈے افیئرز میں بھی جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے کہ بھائی انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے کہ کیا کوئی اندر بغاوت کی کوشش تو نہیں ہو رہی، کیا اندر کوئی ایسے اتحاد کی جو ہے وہ کوشش تو نہیں ہو رہی، کیا کوئی تحریک تو نہیں اٹھنے والی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا امریکہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور پھر امریکہ کو سوٹ کرتا ہے یہ منارکیز، کیونکہ اگر یہاں پر جمہوریت آئے گی تو اسرائیل جو اپنے آپ کو کہتا ہے دا سول ڈیموکریسی آف مڈل ایسٹ، ایک تو اس کا وہ ایڈوانٹیج چلا جائے گا۔ جب جمہوریت آئے گی، آپ کو پتا ہے یہ 20 سینچری کے اندر سوویت یونین اور برٹش یہ چاہتے تھے ویسٹ اوورال، ایران میں جمہوریت کے یہ سب سے زیادہ مخالف تھے، اور انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ بھی قائم ہوئی اور ایک جمہوری پروسیس شروع ہوا، انہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا اس جمہوریت کو روکنے کے لیے۔ وائے؟ کیونکہ یہ ان کے آئل کے اوپر قابض تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تو جب جمہوریت ہوگی تو پھر سوالات پوچھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ان تمام ملکوں میں اگر ڈیموکریسی ہوتی، اب اس کا تعلق غزہ سے کیا ہے اور فیوچر کے ساتھ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر جمہوریت ہوگی تو پھر کوشچن پوچھے جائیں گے بھئی امریکہ کے ساتھ کس قسم کے معاہدے آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہمارے فائدے میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ سارے سوالات اٹھیں گے نا، تو یہ سٹرکچر پھر قائم ہی نہیں رہ سکتا، تو ان کو منارکیز ہی سوٹ کرتی ہیں۔ اور دیکھیں انہوں نے جو ویپنز لیے ہوئے ہیں، اب ذرا قطر کی جو اب مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں، قطر اور امریکن جو فوج ہے ان کی جو آرمی ہے، قطر کی اپنی آرمی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا وہ باقاعدہ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں ایئر ڈیفنس مینج کر رہے ہیں، کیونکہ قطر کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس بھی تو ہے نا، جو انہوں نے امریکہ سے خریدا ہے، برطانیہ سے خریدا، ان کے پاس اپنے فائٹر جیٹس بھی ہیں اور بڑے ایڈوانس فائٹر جیٹس ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس کے پاس اتنے ایڈوانس فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس F-16 کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس یورپین فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس نصب ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس اور ایڈوانس جنگی طیارے، وہاں پر حملہ ہوا، جہاز باہر سے آئے، حملہ کر کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسے اب کیا خبر آ رہی ہے کہ قطر کی جو آرمیز ہیں وہ اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کر چکی تھی امریکن آرمیز کے اوپر کہ وہ اپنی ڈیوٹیز پر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ امریکنز ہی بیٹھے ہیں، امریکنز ہی کو وہ بٹھا کر چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ خیال رکھیں۔ تو جب یہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کا تو اس وقت بھی ڈیوٹیز پر سارے کے سارے امریکنز ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ امریکنز کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور دوسرا آپ جنگی طیارے خرید کر اور اس طرح ایئر ڈیفنس خرید کر اور ڈپلائی کر دیں، اس سے سیکورٹی حاصل نہیں ہوگی۔ کیا سیکورٹی آؤٹ سورس کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اگر آپ کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو ہی آپ سیکیور ہیں۔ یعنی قطر نے بہترین بندوبست کیا ہوا تھا، بہترین ایئر ڈیفنس ڈپلایا تھا، اچھا خاصا جدید فائٹر جیٹس ڈپلائے تھے، اور پھر خود امریکہ بیٹھا ہوا تھا قطر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ یہ بہترین بندوبست تھا جو قطر سمجھتا تھا کہ انہوں نے کیا ہے، اور سیم بندوبست جو ہے وہ باقی تمام خلیجی ریاستوں میں بھی سیم بندوبست ہے، اس لیے تو وہ بھی ہل گئے نا کہ بھئی ہم بھی تو یہی کچھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سارا کچھ قطر کو نہیں بچا سکا تو اس کا مطلب ہمیں بھی نہیں بچا سکے گا، اور اس کا مطلب کہ امریکنز کو نہیں ٹرسٹ کر سکتے کہ امریکن خیال رکھیں گے۔ تو یہ اس لیے اس کو فولش بیہیویئر کہا جا رہا ہے نا امریکہ میں، ٹرمپ انتظامیہ کا فولش بیہیویئر ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ٹرسٹ جو کئی دہائیوں میں قائم ہوا آپ نے اس کو توڑ دیا ہے۔ اب امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کس صورت نہیں کر سکتے، ہاں فوری نکال بھی نہیں سکتے، لیکن جس لیول کے اوپر ٹرسٹ چلا گیا تھا وہ بالکل جو ہے وہ فارغ ہو گیا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اب یہ منارکیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ اس پریشر میں آ گئی ہیں کہ اپنی سیکورٹی بھی مینج کرنی ہے اور منارکیز کو بھی چلا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کے لیے جانے کے لیے تو تیار نہیں ہے، یا کوئی ایسے سسٹم کے لیے جانے کے لیے تو تیار نہیں ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اب دیکھنا نہ ان کی اپنی ہوم گرون ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کی کلٹ ملٹری ہے، نیشنلسٹ لیول کی کوئی ملٹری ہے، تو وہ تبھی قائم ہوگی جب آپ جائیں گے ایک الٹرنیٹو سسٹم کے لیے جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جس میں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سے معاہدے ہوئے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے امریکہ سے باقی نیشنز کے ساتھ۔ تو یہ اس حملے نے نا بالکل بہت کچھ چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اب ان منارکیز کا چلنا، کیا یہ اسی طرح سے چل کر اپنی سیکورٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں، یا پھر اب ان کو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان کو دوسرے الٹرنیٹو سسٹمز کی طرف جانا ہے۔ تو اصل سب سے بڑی رکاوٹ پروگریس کی خود یہ منارکیز بن گئی ہیں، کیونکہ جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا قطر کے امریکہ کے ساتھ کیا معاہدے ہیں، یہ پبلک بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر یہ معاہدے میں لکھا ہو کہ اسرائیل حملہ کرے گا تو ہم نہیں بچائیں گے، یہ جو ویپنز ان کو دیے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے معاہدے میں یہ لکھا ہو کہ بھائی یہ ویپن جب اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، اور یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ کل سوئچ ان کے پاس ہے، وہ ایک بٹن دبائیں گے آپ کے فائٹر جیٹس بھی فیل، آپ کا ایئر ڈیفنس بھی فیل۔ تو وہ جو سیکورٹی ارینجمنٹ انہوں نے کیا تھا ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز لگا کر، وہ سارا جو ہے وہ فارغ ہو گیا۔ تو اب یہ بہت بڑا شفٹ وہاں پر ہو رہا ہے، ڈیبیٹ جاری ہے، ملٹری لیڈرز جو ہے وہ ملنے جا رہے ہیں کہ بھائی آگے کرنا کیا ہے اور منارکیز کیسے چلیں گی اور سیکورٹی سسٹم کیسے آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگلی بات جو اب سامنے آ رہی ہے، مزید اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں۔
ادھر اسرائیل حملہ کر رہا ہے, امریکنز نے کوئی ایکٹ نہیں کیا, تو امریکنز نے جو ویپنز دیے ہوئے ہیں عربز کو, امریکنز کو پتا ہے نا یہ کہاں کہاں پر ڈپلائڈ ہیں, تو اگر امریکنز کو پتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کو نہیں پتا ہوگا؟ بھائی اسرائیل کو پتا ہے کہ ان کے ویپنز, ان کے ایسٹس کہاں پر ڈپلائڈ ہیں, ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. ایران کے بارے میں ان کو نہیں پتا, ترکی کے بارے میں بھی اتنا نہیں پتا. ان کے تو سارے ایئر ڈیفنس اور سارے فائٹر جیٹس کہاں کھڑے ہیں, کیسے کھڑے ہیں, کیا ایسٹس ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, یہ تو سب ان کو پتا ہے, یہ تو ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوگی. تو پھر آپ تو بالکل فیل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل فیل ہو گئے ہیں. یہی چیز ہے کہ اب ان کے پاس, اب یہ رک نہیں سکتے ہیں, اب ان کا اپنا سروائیول بھی ہر صورت میں داؤ پر لگ چکا ہے, اب ان کو آگے بڑھنا ہے, ہر صورت بڑھنا ہے. کیونکہ جو دہائیوں کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا, جو سٹیٹس کو تھا, اسرائیل نے وہ حملہ کر کے جب وہ توڑ دیا ہے. اور دیکھیے قطر اور پھر غزہ میں کیا فرق ہے. قطر پر بھی تو انہوں نے ایسے ہی حملہ کیا جیسے غزہ پر وہ کر رہے ہیں. ان کے جہاز آئے, حملہ کر کے چپکے سے واپس چلے گئے, نہ آگے سے کوئی جوابی رسپانس ہے, نہ ان کے جو جہاز ہیں ان کو حملہ کرتے ہوئے کسی مشکل کا جب سامنا کرنا پڑا. جہاز, چلو یہ ہوتا نا قطری جہاز جواب میں اڑتے, کوئی آگے سے جوابی اٹیک کرتے, بھائی حملہ تو انہوں نے کر دیا, لیکن واپس جاتے ہوئے جہازوں پر بھی تو حملہ ہو سکتا تھا. قطری جہاز تو اڑے ہی نہیں, وہ تو بیسز پر کھڑے رہے. اور ایون جب واپس جا رہے تھے اسرائیلی جہاز, وہ ان کو ری فیول بھی کیا گیا, ایئر فیول کیا گیا ان کو. اس درمیان تو بہترین موقع ہوتا ہے ان جہازوں پر اٹیک کرنے کا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایران کو کیوں ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایران ہی ہے جو ول بھی رکھتا ہے, جو کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے. نہ ان کے پاس ول ہے, نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. ایران نے کسی سے پوچھا نہیں, کسی سے سوچا نہیں جوابی اٹیک کرنے کے لیے.